अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के पायलट को कैप्चर कर लिया गया, F-16 और F-17 को गिरा दिया गया। ये 24 घंटे से ये ख़बरें इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रही हैं, इस पे बात करेंगे। और साथ नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के माबैन एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस टाइम पे झड़प शुरू हो गई है, मुसलसल गोलाबारी की जा रही है। पाकिस्तान हैवी जो हथियार हैं वो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है इस टाइम पे। साथ नाज़रीन, इंडिया में IPL जो है वो ख़त्म हो गया है, कैंसिल कर दिया गया है, इस पे बात करेंगे। और अफ़गानिस्तान, ज़्यादातर अफ़गानियों का लगाव जो है वो इंडिया के साथ है। सोशल मीडिया पे बवाल खड़ा कर दिया है अफ़गानियों ने इंडिया के हक़ में और पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इस हवाले से बात करेंगे नाज़रीन। डिटेल में बात करने से पहले उन दोस्तों से गुजारिश है कि पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर हैं समेत हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल के ज़्यादातर को इंडिया में बैन कर दिया गया है, जिसमें हमारा यूट्यूब चैनल भी शामिल है। आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने कीमती आरा से हमें कमेंट सेक्शन में अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, 24 घंटे से मेन स्ट्रीम मीडिया जो इंडिया का है और सोशल मीडिया एक पूरे प्लान के ज़रिए उनको बताया गया और उन्होंने पाकिस्तान पे झूठे इल्ज़ाम शुरू कर दिए। और ये नाज़रीन, बरका दत्त जो है, जो एक सीनियर सहाफ़ी है इंडिया की, उन्होंने ये ख़बर ब्रेक की अपनी तरफ से कि पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट को शूट किया गया है और एक पायलट को इंडिया ने कैप्चर कर लिया। वो इंजेक्ट होके ज़ख्मी हालत में इंडिया ने गिरफ़्तार कर लिया है। अब बरका दत्त नाज़रीन, उसके बारे में डिटेल आपको बताएं तो वो लग ऐसी रही थी कि वो एक न्यूट्रल सहाफ़ी है ज़्यादातर, मगर इस बार उसको भी अपनी हुब्बुल वतनी का शौक़ चढ़ा और झूठ पे झूठ, प्रोपेगंडे पे प्रोपेगंडे। बहरहाल बरका दत्त वही है नाज़रीन जो चंद माह पहले इधर पाकिस्तान आई थी एशिया कप में, और नवाज़ शरीफ के उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं, नवाज़ शरीफ की फ़ैमिली के। और इस बार भी जब पाकिस्तान आई 2025 में तो नवाज़ शरीफ की फ़ैमिली से मुलाकात की और वहाँ पे गई। बहरहाल नाज़रीन, इंडिया के तमाम तर मीडिया चैनल ने 24/7 जो है यही ख़बरें चलाई कि पाकिस्तान का F-16 तैयारा गिरा दिया गया है, पाकिस्तान का F-17 थंडर गिरा दिया गया है, पायलट को कैप्चर कर लिया गया है और सियालकोट को उड़ा दिया गया है। एक चैनल जो रिपब्लिकन है उसने कराची को कवर कर लिया, एक जो जी न्यूज़ है उसने जो है लाहौर को उड़ा दिया था, एक ने जो है वो कराची को मुकम्मल तौर पे मसमार कर दिया था। ऐसी अजीब आउट पटांग ख़बरें जो है वो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पे चलना, उनकी साख तबाह हो गई, पूरी दुनिया देख रही थी। मैं रात को बड़ा परेशान था जब मैं देख रहा था। मैंने कहा यार, बहुत से लोगों को जवाब दिया, मगर मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार, रियलिटी के नज़दीक तक ये नहीं गए। बहरहाल एक प्रोपेगेंडा वार था, उनको डर था कि पाकिस्तान हमला करेगा, तो ये ख़बरें मोदी ने अपने इमेज को बेहतर बनाने के लिए गोदी मीडिया को टास्क दिया और गोदी मीडिया ने अपने आप को पूरी दुनिया में जलील किया। ना तो पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया है, ना ही पाकिस्तान ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में ड्रोन भेजे हैं, ना ही पाकिस्तान ने पूंछ सेक्टर में उन पे ड्रोन से हमले किए हैं। ये सारे फैब्रिकेटेड ख़बरें हैं। आज़ाद कश्मीर में कल इन्होंने ख़ुद हमले किए ड्रोन लगा के पंजाब के और मुसलमानों को वहाँ पे कश्मीर में, इसको हमसे मुतनफ़िर करने की कोशिश की जा रही है। ये इंडिया का एक प्लान था जिसमें पाकिस्तान को फंसाने की कोशिश की जा रही थी। खैर, पाकिस्तान ने वजाहत की है कि हमारा कोई F-16 तैयारा गिरा ही नहीं है, ये बात करनी नहीं चाहिए थी। और जो हमारे नालायक वज़ीर दिफ़ा हैं, दुख होता है ये कहते हुए, ख्वाजा आसिफ, आज फिर उन्होंने एक ऐसी शुरली छोड़ दी है मार्केट में कि बंदा परेशान हो जाता है। एक तो उन्होंने वेस्टर्न मीडिया को जो बयान दिया कि जो प्लेन गिराए गए हैं हमने सोशल मीडिया पे देखा, तो ये कोई बयान था देने वाले का? भाई, ये पूरा मेकनिज़म होता है फ़िज़ाइया का। फ़िज़ाइया ये जो लेटेस्ट 4.5 जनरेशन के फ़ाइटर जेट हैं, J-10C हो गया है या F-17 थंडर ब्लॉक 3 हो गया, F-17 ब्लॉक 3 हो गया, इसमें पूरा एक तरीक़ाकार मौजूद है कि कितने फ़ाइटर जेट को कैसे किस अंदाज से इन्होंने हिट की है, पूरी डिटेल उसके पास होती है। तो ये बकवास करने की क्या ज़रूरत थी इतने बड़े मीडिया चैनल पे, वेस्टर्न मीडिया पे बैठ के ये बात करना कि ये सारी ख़बरें जो हैं वो सोशल मीडिया पे चल रही थी। अब उसका मजाक बनाया जा रहा है। अब दोबारा कह रहे हैं कि हमने हमला नहीं करना, वहाँ पे वो चढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे टाइम में अपनी अफवाज का मोराल बुलंद करना पड़ता है। अमेरिका ने भी कह दिया है कि हम इस जंग में पड़ने वाले नहीं हैं, ये पुराना मसला है। हमने पाकिस्तान से बात की है, मगर पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, जब जवाब देगा तो डेफिनेटली नाज़रीन हमारी
مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو ہم نے کہا عمران خان ایک بہادر لیڈر ہے، وہ حملہ کر سکتا ہے، باقی کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک بات کلیئر ہے کہ نہ ہی نواز شریف حملہ کر سکتا ہے، نہ ہی عمران خان حملہ کر سکتا ہے، بس صرف زبانی بات چیت ذرا تیز انداز میں کر دیتے ہیں، اس سے ان کے قد میں اضافہ ہوتا ہے، باقی سارے فیصلے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کرنے ہوتے ہیں۔ عمران خان کے دور میں بھی تمام تر پاور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں تھی، اور اس ٹائم پہ بھی تمام تر پاور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں۔ آپ نے عمران خان کا پرانے بیانات سنے ہوں گے کہ نیب میرے کنٹرول میں تھا نہیں، فلاں ادارہ میرے کنٹرول میں تھا نہیں، نواز شریف کو باہر بھیجنا میرے کنٹرول میں تھا نہیں، یہ سارا عمران خان اپنے دور میں کہہ چکا ہے۔ اب موجودہ حکومت میں یہ چیز ذرا زیادہ ہو گئی ہے کہ ہائیبریڈ نظام ہے، مکمل طور پہ ہر چیز اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں، فوج کے کنٹرول میں ہے۔ تو یہ خبریں ہمارے وفاقی وزراء کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ 3-4 چولیں جو ہیں وہ خواجہ آصف نے ماری ہیں، 3-4 چولیں جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ نے سٹھیا گیا ہے، یہ بڈھے ہو گئے، ان کو ایک سائڈ پہ کر دو۔ ناظرین، جو 7 بڑی خبریں ہیں کہ 87 ڈرون اب تک ہم گرا چکے ہیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ آج بھی ناظرین ہمارے وہاڑی پہ، پاک پتن پہ، اوکاڑا میں 6 ڈرون جو ہے وہ تباہ کیے گئے ہیں، اسرائیلی ساختہ حروب جو جدید ڈرون ہیں، ڈیٹا لنک اس میں نصب ہوتا ہے، پاکستان اس کو مانیٹر کر رہا ہے۔ MK2 ڈرونز ہیں۔ اب یہ جو ڈرونز ہیں یہ خودکش ڈرون ہیں، یہ ٹکراتے ہیں جب آپ کا ریڈار سسٹم اس کو کیچ کرتا ہے تو یہ ٹکراتے ہیں اور یہ خودکش کرتے ہیں۔ اس سے 23 کلومیٹر تک، 23 کلوگرام تک یہ وزن بھی اٹھا سکتا ہے، 1000 کلومیٹر تک یہ جو ہے وہ آتا ہے، اور فلائٹ 6 گھنٹے کرتا ہے۔ تو پاکستان نے بڑی مہارت سے فی الحال جو ہے وہ ایک تو 8 مئی سے لے کے 29 رات کو ہم نے 29 ڈرون گرائے تھے، پھر بعد میں 48 گرا دیے، اب مزید بیچ میں پاکستان نے گرا دیے۔ تو انڈیا نے ایک جو ڈرونز ہیں، اور وہ بھی ہیوی لیول کے ڈرونز، اس نے پاکستان پہ ایک طرح کے حملے شروع کر دیے۔ پاکستان نے پہلے 1 دن میں، 2 دن میں، آج تیسرا دن ہو گیا کہ مسلسل وہ ڈرون بھیج رہے ہیں، اور پاکستان اس کو دیکھ رہا ہے اپنے طریقے سے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ حکمت عملی ہے پاکستان کی، پاکستان پریپیئرڈ ہے ان چیزوں کے لیے، مگر پاکستان کے پاس بھی بیاکر ڈرون اور اکنجی ڈرون جو جیسے ڈرونز، اور رشیا کے جو، اور ساتھ ایران کے ڈرونز پاکستان کے موجود ہیں، اسپیشلی جو ترکی کی ڈرون ہیں اکنجی، جو لیٹسٹ ماڈل کے ہیں، جو 35,000 40,000 فٹ کی بلندی پہ اڑتے ہیں، پاکستان کو وہ استعمال کرنے چاہیے، پاکستان کو بھی کرنے پڑیں گے، کیونکہ دشمن جو ہے وہ اس ٹائم پہ یہ اب حد سے زیادہ ہو رہا ہے۔ مطلب 80-87 ڈرون بھیجنا پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ ہم پاکستان کے سسٹم میں کیسے گھس رہے ہیں۔ تو ہم اب تک تو یہ ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی حکمت عملی ہے، مگر پاکستان جنگ بھی نہیں چاہ رہا، کیونکہ پاکستان اگر یہ اکنجی وغیرہ ڈرون جس میں میزائل مارنے کی صلاحیت ہے، اگر پاکستان یہ بھیجتے ہیں تو حالات مزید خراب ہوتے ہیں۔ مگر ناظرین، حالات خراب ہو رہے ہیں، دن بدن ہو رہے ہیں، اور انڈیا چڑھائی کرنے لگا ہے اس ٹائم پہ۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی افواج نے 5 فائٹر جیٹ جو پاکستان کی فضائیہ نے گرائے ہیں، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اپنی خفت مٹھانے کے لیے پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گئے ہیں، وہ اس کا بدلہ لینا چاہ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ وہ بڑا کرنے کے طاق میں ہیں۔ اب جنگ، ہم بھی جنگ کے حق میں نہیں ہیں، مگر پاکستان کی ساورنٹی کو خطرہ ہو رہا ہے، ورکنگ باؤنڈری کو جو ہے اس پہ آپ کے سیٹلڈ ایریا میں ڈرون پہلی بار آ رہے ہیں۔ ایک ملک مکمل طور پہ اسرائیل کے دنیا کے خطرناک ترین ڈرون آپ کے ملک میں بھیج رہا ہے، آپ اس کو گرا رہے ہو، اور وہ بار بار بھیج رہا ہے، تیسرا دن ہے کہ وہ ڈرون آپ کے ملک میں بھیج رہا ہے۔ تو یہ ساری ناظرین ایسی چیزیں ہیں کہ پاکستان کے عوام جو ہے اس سے کافی پریشان ہو رہے ہیں۔ ان چیزوں کو ناظرین دیکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں ڈرون آئیں گے، ان کے ملک میں بھی ڈرون جائیں گے، ایسا ٹائم آئے گا کہ ان کے جہاز ہمارے باؤنڈری لائن کو کراس کریں گے، ہمارے جہاز ان کی باؤنڈری لائن کو کراس کریں گے، ایک باقاعدہ جنگ ہوتی ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت ہے نہیں۔ مگر ناظرین، تیسرا دن ہے، اب پاکستان کی حکمت عملی میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم سے بہتر ہوگی، مگر یہ ناظرین 3 دن تک مسلسل 87 ڈرون بھیجنا، ان کو گرانا، اور آپ کی ریکی کرنا، آپ کی معلومات لینا، آپ کے وارفیئر کو مکمل طور پہ ڈیفنس سسٹم کو ٹارگٹ کرنا، وہ ساری معلومات لے رہے ہیں۔ تو یہ 3-4 دن سے تو معلومات لے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم پہ حملہ اور ہونا چاہ رہے ہیں نا۔ تو پاکستان کو دیکھنا پڑے گا، پاکستان کو بھی ان کو ڈرانے کے لیے اپنے اکنجی ڈرون جو ہے جو ترکی کے ہیں اور جو ایران کے ڈرون ہیں ان کو بھیجنا پڑے گا، اور ساتھ ویکٹر جو ہے ان کو بھیجنا پڑے گا، اور ان کو ناظرین ٹارگٹ کرنا پڑے گا، جس طرح وہ آپ کے علاقوں کو تھوڑا بہت ٹارگٹ کر رہے ہیں، آپ کو بھی کرنا پڑے گا، تب بھی یہ معاملات بیٹھیں گے اور دنیا بیچ میں آئے گی، ورنہ یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ ساتھ ناظرین،
ایک تو بڑی خبر یہی ہے کہ جنوبی وزیرستان کے شگئی علاقہ میں 9 جوانوں کو شہید کیا گیا ہے. ایک پراکسی وار ہے، انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہے، اور وہاں پہ ان کی پراکسی وار جو افغانستان سے جو ٹی ٹی پی کے طالبان آتے ہیں، پاکستانی تحریک طالبان، وہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز پہ حملے کر رہے ہیں. یہ گات میں بیٹھے پاکستان سیکیورٹی فورسز پہ حملہ کیا گیا رات گئے، اور 9 جوان جو ہے وہ بیچ میں شہید ہو گئے. انڈیا میڈیا مزید اس کو اچھال رہا ہے، 20 شہادت کی بات کر رہا ہے کہ پاکستان کے 20 افواج کو جو ہے وہ شہید کیا گیا ہے، فوجیوں کو. ناظرین، پاکستان 3 محاذ پہ لڑ رہا ہے. بلوچستان میں بھی دھماکے ہو رہے ہیں، پاکستان اس کا بھی مقابلہ کر رہا ہے. خیبر پختونخوا میں تحریک طالبان کے ساتھ لڑا ہوا ہے، بھیڑا ہوا ہے، اور اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کے ساتھ بھیڑا ہوا ہے. تو پاکستان ایک بہادر فوج ہے. میں بول رہا ہوں اس ٹائم پہ کہ 3 اطراف سے پاکستان فرنٹ کھلے ہیں اور پاکستان لڑ رہا ہے. مغربی اور مشرقی بارڈر اوپن ہے، پاکستان ان سے بھی لڑ رہا ہے اور ساتھ بلوچستان سے بھی لڑ رہا ہے. افغانستان ڈیفینیٹلی ہم تو یہی بول رہے ہیں کہ جب تک آپ اپنے بارڈر کو مینیج نہیں کر پائیں گے اور اسی طرح دراندازی پاکستان میں ہوگی تو پاکستان کے اور افغانستان کے تعلقات بھی خراب ہوں گے، اور اس سے یہ لگے گا بھی کہ آپ انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہو. ساتھ ناظرین، افغان جو شہری ہیں انہوں نے کل ایک ہوا مچایا ہوا ہے ٹویٹر پہ، انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف باقاعدہ کمپین کر رہے ہیں. میں تمام تر افغانیوں کی بات نہیں کر رہا، مگر موسٹلی وہ افغانی جو اشرف غنی کے دور کے تھے، حامد کرزئی کے دور کے تھے، نجیب کے دور کے تھے، ظاہر شاہ کے دور کے، وہ سارے جو ہیں جو منظور پشتین ہمارے پختون تحفظ موومنٹ کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، باہر ملک میں بیٹھ کے ان کے لیے مختلف ویسٹرن ممالک میں احتجاج کرتے ہیں، اور اس میں سامنے شو ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کے پختون ہیں. وہی لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم پہ سوشل میڈیا اور ایکس پہ لگے ہوئے ہیں اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور انڈیا کی بھرپور ساتھ دے رہے ہیں. تو ہم شروع سے ہی کہہ رہے ہیں ناظرین کہ یہ جو ہے مکمل طور پہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا افغانی کر رہے ہیں. اب جو یہاں پہ افغان مہاجرین ہیں ان کو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں. ان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے ساتھ 40-45 سال انہوں نے گزارے ہیں اور وہ پاکستان کی حمایت میں ہیں، مگر بدقسمتی سے پوری کمیونٹی بدنام ہو جاتی ہے جب ایسے سخت موقع پہ افغانی جو ہیں وہ اپنے جھنڈوں کے ساتھ جو ہیں وہ انڈیا کو سپورٹ دیتے ہیں تو پاکستان کا خون کھول اٹھتا ہے. یہ ساری چیزیں ناظرین ایسی ہیں کہ لگتا ہے ہمیں دل کو لگتا ہے. لائن آف کنٹرول پہ ناظرین جو اس ٹائم پہ باغیسر میں ہندوستان کی جو بڑی چیک پوسٹ تھی خوگران، اس کو پاکستان نے تباہ کر دی ہے. اس کی ویڈیو آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں، میں نے لگا دی ہے. یہ لیٹسٹ جو پاکستان کی اور انڈیا کے مابین جو ہے اس ٹائم پہ لائن آف کنٹرول پہ جو کلیش چل رہا ہے، یہ اس کی ویڈیوز ہیں. اپنی افواج کے لیے دعائیں کریں. دیکھیں ناظرین، اس ٹائم پہ اندرونی اختلافات جو بھی ہوں، میں بار بار کہتا ہوں پاکستان، ہم بار بار بولتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی پہ ہم زیادہ بجٹ لگاتے ہیں. اگر دنیا کے 30 ممالک کو آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، ہمارا 80% 70% اپنی افواج پہ لگتا ہے اور آج اس دن کے لیے کام آ رہا ہے. اب کسی پاکستان کو پتہ نہیں تھا کہ پاکستان اتنا سٹرانگ ہے کہ انڈیا کے 5 فائٹر جیٹ کو گرا دے گا. اور پاکستان کے پاس جیٹ-10C کہاں سے آئے، یہ کتنے پیسے پاکستان نے اس پہ لگائے، یہ کسی پاکستانی کو معلوم نہیں. پاکستان کا زیادہ بجٹ ادھر ہی جا رہا ہے، مگر آپ کی سیفٹی کے لیے جا رہا ہے. اب ہمیں اندازہ ہو رہا ہے، اور دنیا کی جو ہائیسٹ ملٹری بجٹ ہے اس کی رپورٹ جو سامنے آئی ہے اس میں 30 ممالک میں پاکستان کا نام نہیں ہے. پہلے نمبر پہ ناظرین USA ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، انڈیا ہے، سعودی ہے، UK، جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، فرانس ہے، یوکرین ہے، جرمنی ہے، پولینڈ ہے، ترکی ہے، ساؤتھ کوریا ہے، کینیڈا ہے، اٹلی ہے، اسرائیل ہے، نیدرلینڈ ہے، برازیل ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، الجیری ہے، اسپین ہے، تائیوان ہے اور ایران ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ان 30 ممالک میں پاکستان کا نام کہیں نہیں ہے. یہ ہم سے زیادہ بجٹ اپنے افواج پہ لگاتے ہیں، مگر پاکستان، آپ اندازہ لگائیں ان میں سے زیادہ تر ممالک سے پاکستان کئی گنا بڑا ہے. پاکستان 5واں 6واں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، مگر چونکہ ہماری اکانومی اتنی ہے نہیں اور ہم زیادہ پریشان رہتے ہیں، ہماری مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے. ہم ساری عمر IMF کے پیچھے ہی، ورلڈ بینک کے پیچھے ہی گھومتے ہیں. مگر اس ٹائم پہ اگر دیکھیں تو دنیا کے 30 ممالک ہائیسٹ ملٹری بجٹ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، اور آپ دنیا کے 4تھے بڑے بجٹ استعمال کرنے والے ملک کے خلاف لڑ رہے ہو. آپ دنیا کے 4تھے بڑے آرمی کے خلاف لڑ رہے ہو. تو آپ اندازہ کریں کہ ہماری آرمی جو ہے کتنی مشکلات میں ایسے بڑے ممالک سے بھڑی ہوئی ہے. تو سلام ہے اپنی آرمی، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ سارے باتیں ڈھکوسلا ہیں
یہ جو ہم کر رہے ہیں کہ فلاں، بھائی چھوڑو اس ٹائم پہ سارے اندرونی اختلافات کو، آپ کو اٹھا کے پھینکنے پڑیں گے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اپنی آرمی کا بھرپور ساتھ دیں۔ میں اب بھی دیکھتا ہوں کہ مختلف ہمارے پارلیمنٹیرین جو ہیں اور ہماری صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبران اور سینیٹر اور پارٹی رہنما اور ورکرز جو ہیں وہ آپس میں لڑے ہوئے ہیں، وہ آپس میں اس ٹائم پہ لڑے ہوئے ہیں، اور ان کو اپنی فکر ہے۔ فوجی عدالتیں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، عمران خان کی رہائی کی بات کی جا رہی ہے، ورکر کی گرفتاری کی بات کی جا رہی ہے، ادھر مسلم یونین تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے، ادھر امین اللہ گنڈاپور کو عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ تو دونوں اطراف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے سخت ماحول میں پھر بھی سیاست ہو رہی ہے۔ اللہ خیر کرے ہمارے ملک کو، بڑا مشکل ہے ان کے اندرونی اختلافات دیکھ کے۔ اب تو مجھے سارے سیاسی پارٹیوں کے رہنما جوکر لگنے لگے ہیں کہ ایسے موقعوں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا سٹانس ڈیفرنٹ ہے، این پی ایمل ولی کا سٹانس ڈیفرنٹ ہے۔ کوئی زیادہ ایک ساتھ جڑ کے تمام تر پارٹیاں اکٹھی، اگر حکومت آپ کو نہیں بھی بلاتی، چھوڑے حکومت کو اس ٹائم پہ، تمام طرح اپوزیشن اکٹھی ہو جائیں اور وہ اپنی طرف سے لاہ عمل کا اعلان کریں کہ ہم اس ٹائم پہ اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ایک کا بیان آتا ہے، ایک پارٹی سے ایک لیڈر کا بیان آتا ہے، وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اسی پارٹی کا دوسرا لیڈر بیان دیتا ہے، وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ بڑے مشکل حالات ہیں ناظرین، آپ کی افواج لڑ رہی ہے، بارڈر پہ بھی لڑ رہی ہے، اور جو ڈرون کے اٹیک آپ پہ ہو رہے ہیں وہ بھی پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اس سے بھی بدنامی ہماری ہی ہو رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں انڈیا اپنے پروپیگنڈے کر رہا ہے، اور ہم یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثر ہم ایکس پہ، سوشل میڈیا، فیس بک، دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں اس پہ ہم اپنی افواج کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ میں پھر بول رہا ہوں کہ آپ کی یہ مدد سوشل میڈیا پہ اس اپنے آرمی کے لیے چاہیے۔ کل ایک بارش تھی ٹویٹر کی، فیک نیوز کی، میں یہ نہیں بولوں کہ فیک نیوز پھیلائیں، مگر اپنی افواج کو سپورٹ کریں اور ان فیک نیوز کو کاؤنٹر کریں۔ آپ اس ٹائم پہ اگر 7-8 کروڑ لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہے تو یہ موبائل ہی آپ استعمال کر کے دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو کون بول رہا ہے کہ آپ بندوق اٹھائیں اور بارڈر پہ جائیں؟ وہ جب ضرورت پڑے گی وہ بتا دیا جائے گا۔ وہ ہر بندہ جس کے ملک میں جس کے دل میں اپنے ملک کے لیے محبت ہوگی، وہ ضرور خود بخود چلا جائے گا جب آواز آئے گی۔ اگر آپ گھر میں بیٹھے ہو، آرام سے موبائل آپ کے سامنے ہے، آرام سے بیٹھے ہوئے ہو، تو اٹھاؤ موبائل، سپورٹ کرو اپنی آرمی کو اس مشکل وقت میں۔ آرمی کے ساتھ آپ کے جو بھی اختلافات ہوں اٹھا کے ان کو پھینک دو، سیاسی پارٹیوں کے جو اختلافات ہیں اٹھا کے ان کو سائڈ پہ کر دو۔ فی الحال ایک قوم بنو تاکہ یہ جنگ ہم جیت سکیں۔ اپنے سے 10 گنا بڑے دیش کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں۔ ناظرین، ساتھ IPL کو کینسل کر دیا گیا ہے۔ ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ IPL جو ہے اس کو انڈیا میں منسوخ کر دیا گیا ہے۔ IPL کو کینسل کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کو کہیں اور مقام پہ لے کے جائیں یا اس کو بعد میں کیا جائے۔ فی الحال جو ہے وہ BCCI نے IPL جو ہے وہ منسوخ کر دیا ہے، اسے کینسل کر دیا۔ کل ناظرین اگلے پروگرام میں ملتے ہیں، ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں، یا مزید ڈیٹیل نئی خبریں آتی ہیں اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔